बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, मैं हूँ आसिफ हमीद और आज हमारे मेहमान हैं जनाब एजाज़ लतीफ़ साहब। इनसे हमारी गुफ्तगू का सिलसिला चल रहा है ज़बान की हिफाजत और इसके हवाले से उसका पहला गलत इस्तेमाल और सबसे बड़ा गलत इस्तेमाल झूठ, उस पर हमारी बातचीत चल रही थी। इस मौजू को एजाज़ साहब हम आगे बढ़ाएंगे। झूठ के मौक़े हम डिस्कस कर रहे थे कि हंसाने के लिए भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बाद वक़्त प्रोफेशनलिज़म, जब प्रोफेशनल कोई डीलिंग होती है उसमें भी लोग झूठ बोल जाते हैं। मिसाल के तौर पे किसी दर्जी को कपड़े दिए हैं आपने, वो 100 बहाने करेगा, लेट हो गए तो वो 100 बहाने करेगा। क्या ये भी झूठ की वही कैटेगरी आती है जिसके बारे में कि तमाम वईदे भी हैं और उसको जड़ कहा गया है तमाम गुनाहों जी? की? इसमें तो बल्कि आपने तो सिर्फ दर्जी की मिसाल दी है, दर्जी का मामला ही नहीं है। अक्सर व बेशतर लोग जो हुनरमंद हैं, कारीगर हैं, उसमें आपके कारपेंटर्स हैं, मेसन्स हैं, और ये आप कह सकते हैं कि चलें एक हार्ड वर्किंग क्लास है। इवन प्रोफेशनल्स लाइक लॉयर्स, वकला हैं, डॉक्टर्स हैं, दो गुनाह बैक वक्त। अच्छा, इसलिए कि अगर वो जो मुनाफिक की निशानियां हमने गुज़श्ता नशिस्त में डिस्कस की थी, उसमें दो बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक की निशानियां तो 3 बताई एक रवायत में। उनमें से 2 जब बोले झूठ बोले, वादा करे और वादा खिलाफी। तो यहाँ पर एक नहीं 2 गुना। इस तरह से आम तौर पर रवैया ये है कि जनाब काम को पकड़ने के लिए कमिटमेंट कर लो, वादा कर लो। इसलिए कि अब जब काम आप लेंगे, मिसाल के तौर पे आपने किसी कारपेंटर को कहा कि भाई मुझे एक दरवाज़ा बना दो, जी जी, वो क्या कहेगा? वो कहेगा जनाब इसके ऊपर जो है आप इतने 1000 रुपये मुझे एडवांस दे दीजिए और साथ मैं आपको 1 हफ्ते में ये तैयार करके आपके घर पे लगा दूँ। तो पैसे तो उसने पकड़ लिए और ये उसका उस वक्त जो वादा करते हुए उसका जहन के अंदर जो है इल्ला माशाअल्लाह अमूमी तौर पे जहनीत ये है कि भाई अभी इसको पकड़ लो। उसको पहले से पता है कि मैंने पहले भी कुछ काम पकड़े हुए हैं और मैं इसको 1 हफ्ते में डिलीवर नहीं कर सकूँगा। लेकिन दूसरी तरफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ाक़ियत पर यकीन नहीं है कि अगर उसकी बजाय मैं सही बात उसको बताऊं कि भाई मैं आपका ये काम जो है, मेरे पास पहले भी काम है, मैं आपका ये काम 2 हफ्ते बाद या 3 हफ्ते बाद, जो कि एक हकीकी पोजीशन है जबकि आप करने की पोजीशन में होंगे जी जी, और उसमें ख़ास तौर पर जो मुख्तलिफ़ जगहों पर कहीं लोड शेडिंग है, कहीं और ऐसे कंटिजेंसीज हो सकती हैं, उनका भी मार्जिन रखते हुए सही टाइम दिया जाए। और उसके एतबार से अब उसको क्यों नहीं करते वो? अंदेशा ये है कि अगर हम इसको ज़्यादा वक्त बताएंगे तो काम नहीं मिलेगा। तो काम नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर उन्हें अपने झूठ पर एतमाद है, गलत बयानी पर एतमाद है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ाक़ियत पर एतमाद नहीं है। हालांकि अगर वाकई कोई पेशावर आदमी है, उसे काम में महारत है, तो वो कभी भी जो है वो खाली नहीं होता है, उसको काम आता रहता है। लेकिन वो अपने इन रवैयों से, अब जब हफ्ते भर का जो वादा किया था, हफ्ते के बाद जब आदमी आया उसने कहा कि भाई आप तशरीफ़ नहीं लाए, तो अव्वल तो फ़ोन ही नहीं उठाना, और उसके बाद जब उठाया तो कह दिया कि जी वो तो ये मसला हो गया था, वो मसला हो गया था, अभी तो इसमें कुछ वक्त और लग जाएगा। और ये सब कुछ अब क्या हो रहा है? गलत बयानी हो रही है, इसलिए कि वो पहले से ही जो है बाय डिज़ाइन ही ये सारा मामला। और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये मामला अगर आपको वकला से वास्ता है तो वहाँ बाकायदा अदालत में जाकर झूठ बोला जाता है कि जी आज वकील साहब बीमार हैं या आज वकील साहब जो हैं वो किसी और जगह पर पेशी पर हैं, इसलिए ये तारीख जो है आगे बढ़ा दी जाए। और इस तरीके से जो मुवक्किल है वो बेचारा ख्वार हो रहा है। डॉक्टर है, डॉक्टर ने बैक वक्त जो है उसे भी अल्लाह की रज़ाक़ियत पर यकीन नहीं है, उसने 4-6 हॉस्पिटल्स के अंदर हर जगह पर अपनी टाइम बताए हुए हैं और वो अपॉइंटमेंट्स उसके मुताबिक हो रही हैं। अब वो बैठा हुआ किसी एक जगह पर है, मरीज़ दूसरी जगह पर इंतज़ार कर रहे हैं। इसके अलावा भी आप देखिए कारोबार में तो है ही सारा सिलसिला वादों का, कमिटमेंट का, और उस पर पूरा उतरने का है। किसी ने कर्ज़ लिया, हाँ, पैसे देते हुए भी पैसों के हवाले से जब लेने लगेगा तो आपको कह देगा कि जी आप बेफिक्र रहें, 15 दिन में आपको ये पैसे या पहली को ये पैसे आपको जो है जैसे ही तनख्वाह मिलेगी आपको मिल जाएंगे। अब उसके बाद जब वक्त हुआ तो
اخلاقی تقاضا تو یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی واقعی حقیقی طور پر مجبوری پیش آ گئی تو اس وقت بھی آپ کم از کم جو وعدہ کیا ہے اس پر خود اس کو بتائیے جا کر صحیح کہ بھائی میرے ساتھ یہ مجبوری آ گئی، میں آپ کا بڑا مشکور ہوں گا اگر آپ مجھے تھوڑا سا وقت اور دے دیں۔ اس کے برعکس معاملہ کیا ہوتا ہے کہ خود سے تو اس کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اگر وہ جو قرض خواہ ہے جس کے پیسے دینے ہیں وہ چل کر گھر پر بھی آ گیا، اب وہ سارے جھوٹ والے بہانے، بچے کو کہہ دیا کہ جاؤ گھر پہ ہی نہیں، گھر پہ نہیں، ہاں اور یا کچھ اور ٹال مٹول، وہ جی میرے تو یہ بیماری آ گئی تھی، یہ مقدمہ آ گیا تھا، یہ مسئلے ہو گئے تھے، اور اس طریقے سے جو ہے وہ انسان اپنی ان ساری، یعنی آپ دیکھیے یہ دو رویے چل رہے ہوں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ماشاءاللہ نماز پنجگانہ اور دوسری چیزیں پوری ہیں، لیکن ادھر معاملات میں اور یہ زبان کے حوالے سے یہ غیر محتاط رویہ جو ہے، اس لیے کہ یہ تصور ہی نہیں ہے کہ یہ بھی ہم ایک اتنی بڑے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اس کو کبائر کی فہرست میں لایا جا سکتا ہے۔ لایا نہیں جاتا ہے، اچھا، اور اس کو کبائر کی فہرست میں عمومی طور پر معاشرے نے اس کو کبائر کی فہرست سے خارج، جس پر ایمان آپ کا خطرے میں پڑ جائے اور جس کے بغیر جو ہے وہ آپ کے ایمان کی نفی ہو جائے تو وہ کام جو ہے وہ کبیرہ جیسے کہ نا کبیرہ گناہ جو آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں ان میں تو شاید یہ نہ آتا ہو، لیکن جھوٹ مسلسل بولتے رہنا جو کہ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ، کہ جو کسی گناہ کو تسلسل سے کرتے رہنا اس کو کبیرہ بنا دیتا ہے۔ جی نہیں، نہ صرف یہ بلکہ حدیث شریف میں جو اکبر الکبائر، جی کبیرہ گناہوں میں سے بڑے بڑے گناہ ہیں، ان میں سے ایک جھوٹ کو کہا گیا۔ اچھا، لیکن وہی بات ہے نا کہ ایک چیز ہے جو معاشرے میں جب ایک برائی عام ہو جاتی ہے تو اس کا برا ہونے کا تصور ہی ذہن سے نکل جاتا ہے۔ اس وقت ہم اس المیے سے دوچار ہیں۔ تو یہ اب جو کمائی کے اندر یا اپنے کاروبار میں جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، کیا خیال ہے کمائی ان کی ظاہر سی بات ہے جائز ہے، ناجائز ہے یا بے برکت ہے؟ اس کے اندر سے برکت تو ختم ہو گئی۔ ہو ہی جاتی ہے۔ اب اس کی برکت کے ختم ہونے کی مثال دیکھیے کہ یہی جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جتنے بھی اپنے ہاتھ سے یا اپنے پروفیشن سے متعلق جو ہم لوگ ہیں، کام کرنے والے ہیں، کبھی آپ کو فارغ نہیں ملیں گے، بلکہ اوور آکوپائڈ ہیں، وقت ہی نہیں ہے۔ وقت ہی نہیں، لیکن اتنی محنت کرنے کے باوجود برکت نہیں ہے۔ اکثر شکوہ کرتے ہیں کہ اکثر شکوہ ہے وہ جس کو ہماری کہتے ہیں نا عرف عام میں ہینڈ ٹو ماؤتھ، اتنا کمانے کے باوجود کیوں ہینڈ ٹو ماؤتھ چل رہے ہیں؟ برکت ختم ہو۔ وہ برکت ختم ہو گئی، اس لیے کہ برکت تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈالنی، اور جب آپ حرکتیں وہ کریں گے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہیں تو چاہے آپ لاکھوں کما لیں، ملینز کما لیں اس کے ذریعے سے، اور اس کے برعکس جو جائز پر، صحیح بات پر اپنے آپ کو اکتفا کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے وہ تھوڑے میں زیادہ جو ہے وہ اپنا اس کے کام نکل آتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بہت ساری بیماریوں سے، بہت سارے ایسے جو ہے وہ مقدموں سے اور ایسے اخراجات سے بچا لیتے ہیں جن کے نتیجے میں وہ جو کچھ ڈھیروں کمایا تھا وہ سارا کا سارا ڈرین آؤٹ ہو جاتا ہے۔ دعا بھی ہے نا، اللہم بارک لنا فیما رزقتنا، بے شک بے کہ شک، اللہ ہاں جو برکت دے جو ہمیں تو رزق دیتا ہے۔ عطا فرمایا۔ لیکن اگر ہم جھوٹ کی آمیزش کرتے ہیں تو یہ ایک صاف سی بات ہے صاف سی بات، کہ برکت ہمارے کمائی میں سے ختم ہو کمائی میں جائے، سے جو ہے وہ ختم ہو جائے، اور یہ بڑا عام ہے آج کل۔ وہ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے۔ اچھا، ہم تھوڑی بات کو اور آگے بڑھا رہے ہیں، جھوٹ سے ہم آگے بڑھ کے جا رہے ہیں جھوٹی قسمیں کھانا۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جو نفاق جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی، جی جی منافق آدمی کا پہلا کام ہے جھوٹ بولنا، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب جب اس نے دیکھا کہ میرا اعتماد جو ہے وہ معاشرے میں ختم ہو گیا ہے جھوٹ بول مسلسل بول کے۔ جھوٹنے کی وجہ سے، ہاں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد گرامی کہ ایک شخص سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سچوں میں لکھا جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا انجام جو ہے وہ جنت کی شکل میں فرماتے ہیں۔ ایک شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں وہ جھوٹوں میں لکھا جاتا ہے، اور پھر اس کا انجام جہنم بن جاتا ہے۔ اب وہ بات جو آخرت میں ہونی ہے اس سے پہلے دنیا میں بھی اس کی سٹیجز اینڈ فیزز ہیں۔ تو نفاق کی جو اگلی سٹیج ہے وہ یہ ہے کہ اب جب دیکھا کہ میری بات پر تو کوئی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھانا شروع کرتے ہیں۔ تو یہ تو گویا وہ جو بنیادی بیماری تھی جھوٹ بولنے کی، اسی کی ایک کہہ لیجیے ایڈوانس سٹیج ہے۔ یعنی کہ آپ اپنے جھوٹ پر اب اللہ کو گواہ بنانا چاہ رہے ہیں۔ جی، اللہ کو گواہ بنانا چاہ رہے ہیں، اور وہ اس لیے کہ آپ کی بات کا اعتماد مسلسل جھوٹ بولنے کی وجہ سے ختم ہو چکا ہے۔
تو ایسے لوگوں کے لیے وبال کیا ہے، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ جی، اس میں قسم کھانے کے اعتبار سے ایک بات تو بنیادی طور پر یہ جان لینی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کسی کی قسم نہیں کھائی جا سکتی۔ اچھا، یہ جو ہمارے ہاں معاشرے میں ہے کہ تیرے سر کی قسم اور جناب میرے بچے کی قسم اور فلاں کی قسم اور پتہ نہیں کس، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کسی اور کی قسم کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں پہ تھوڑا سا میں آپ کو بریک کروں گا، اس لیے کہ ہمیں وقفہ لینا ہے۔ ناظرین، وقفے کے بعد ملتے ہیں انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں جلال الدین قاسمی اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں پیس ٹی وی اردو پر۔ پیس ٹی وی اردو، امن کا پیغام انسانیت کے نام۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدگمانی سے بچتے رہو۔ بدگمانی اکثر تحقیق کے بعد جھوٹی ثابت ہوتی ہے، اور کسی کے عیوب ڈھونڈنے کے پیچھے نہ پڑو، کسی کا عیب نہ ٹٹولو، اور کسی کے بھاؤ پر بھاؤ نہ بڑھاؤ، اور حسد نہ کرو، بغض نہ رکھو، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو، بلکہ سب اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ صحیح بخاری جلد نمبر 8، کتاب الادب، باب نمبر 57، حدیث نمبر 6066۔ اللهم صل وسلم وبارك على حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا فہم سيدنا اور اس پر عمل ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں رحمتوں کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اللهم صل۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ایسا کامل اور متوازن اسوہ ہے جس سے زندگی کے ہر میدان میں ہمیں سکون، راحتیں اور برکتیں عطا کرتا ہے۔ آئیے اس عظیم نعمت سے فیض حاصل کرنے کے لیے باقاعدگی سے ملاحظہ فرمائیں سیرت حبیب کبریا، صرف پیس ٹی وی اردو پر۔ جانیے اس پاکیزہ زندگی کا ہر عمل جس نے ساری دنیا کو جینے کا مقصد عطا کیا، سیرت حبیب کبریا۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ ویلکم بیک ناظرین، ہماری بات چیت چل رہی تھی جھوٹی قسم کے حوالے سے۔ جی جناب۔ جی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جھوٹی قسم کے حوالے سے بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ چونکہ وہ جو بنیادی رویہ ہے منافقت والا، اس میں جھوٹ کا جب اعتماد ختم ہو گیا، انسان کے ٹرسٹ لیول ہے وہ اتنا گر گیا کہ لوگ اس کی بات پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پھر وہ اگلی سٹیج جھوٹی قسم، ٹی بی کی جو سیکنڈ سٹیج آ گئی، جھوٹی قسمیں کھانا۔ اور ان جھوٹی قسموں کے حوالے سے پھر یہ بات ہو رہی تھی کہ اصل میں جو قسم کھانا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی نہیں کھانی، جائز ہی نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اور چیزوں کی قسم کھا رہے ہیں۔ جی، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو خالق اور مالک ہیں، اور وہ تو ہمیں اپنے ان چیزوں کے جو بھی ان کی اہمیت ہم پر واضح کرنے کے لیے ہے، ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی قسم کھائیں۔ لیکن یہ جو معاملہ ہے کہ اب ایک تو یہ رویہ کہ انسان کا ایک روٹین بن چکی لوگوں کی کہ اپنی بات بات پر اللہ کی قسم، یعنی اللہ کی قسم کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی بات پر اللہ کو گواہ بنا رہے ہیں، اور آپ اپنے دل میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات جھوٹی ہے، اس پر دوسروں کو اعتماد نہیں ہے، اور اب آپ اپنی اس غلط بیانی کے اوپر اللہ کو گواہ بنا رہے ہیں۔ یہ اصل میں کرتا وہی ہے جسے اس بات کا یقین نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا۔ جی 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 جی، یہ بات اصل جو ہے وہ ایمان کی جو اصل جو ہے، کیونکہ اندر ہی اندر وہ باطنی طور پر جو منافقت اتنی گھر کرتی جا رہی ہے کہ اب ایمان جو ہے وہ رخصت ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ورنہ یعنی آپ دیکھیں کہ دنیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ یقین ہے
کہ ہمارا کوئی بڑا دیکھ رہا ہے تو سگریٹ پینے والا سگریٹ چھپا لیتا ہے. کیوں چھپا لیتا ہے؟ جی ابا جان دیکھ رہے ہیں. اور دوسری طرف ہم یہ کہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، لیکن ہم اس کے ساتھ دھڑلے کے ساتھ نہ صرف جھوٹ بول رہے ہیں بلکہ جھوٹی قسمیں کھانے کا بھی سلسلہ جاری رکھیں. تو یہ بنیادی طور پر اس ضعف ایمان کی بہت بڑی علامت ہے. میں نے سوال اس وقت کیا تھا کہ جھوٹی قسم کے حوالے سے کوئی حدیث اگر آپ بیان کر سکیں. جی احادیث مبارکہ میں جیسے میں نے عرض کیا کہ جھوٹی قسم کھانے کو بھی جو ہے یہ ایک اکبر الکبائر میں سے قرار دیا گیا ہے. اس کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ اس سے انسان کی جو تجارت ہے اس کے اندر برکت ختم ہو جاتی ہے. اچھا. اس کے نتیجے میں وہ معاشرہ جو ہے اگر اس کے اندر جو ہے یہ رواج پا جاتا ہے جی تو اس معاشرے کے لیے جو ہے وہ بہت سارے اقتصادی اور معاشی مسائل جو ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. بہت ساری جو ہے وہ یوں کہہ لیجیے کہ انسانوں کے لیے پریشانیاں اور آفتیں، ایک حدیث میں کوڑ کا مرض تک جو ہے یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ جو ہے ان چیزوں کو اختیار کرنے کے نتیجے میں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو آج کمپلیکیٹڈ بیماریاں جو ہے عام ہو رہی ہیں اس میں بھی ایک بنیادی وجہ خود انسانوں کی ایسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظالم نہیں ہے. جو کچھ بھی اس وقت ہم جن مسائل اور مصائب سے دوچار ہیں جی وہ بنیادی طور پر ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے اور اسی کے نتائج ہمیں اس دنیا میں بھی کسی درجے میں فیس کرنے پڑتے ہیں. باقی اصل معاملہ تو آخرت کا ہے. یہاں پر ایک اور چیز آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں جھوٹی گواہی دینا. جی یہ بھی ایک جھوٹ ہی کے آگے ہے کہ آپ نے ایک قسم کھائی، اب آپ نے کسی واقعے کی جھوٹی گواہی دی. ہاں جی. اور یہ بھی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہے. ہاں بلکہ آپ کو بڑے پیشہ ور قسم کے ایسے گواہ مل جائیں گے جو کہ کسی بھی مقدمے میں کسی بھی جگہ جا کر جو ہے وہ باقاعدہ وہاں بھی حلف اٹھایا جاتا ہے. اور اگر مسلمان ملک ہے تو وہ حلف جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حوالے سے ہوتا ہے. اور اس میں وہ جو ہے وہ پیشہ ور قسم کے لوگ جو ہیں وہ یہ والی بات یا ویسے کسی کے زیر اثر ہو کر یہ جھوٹی گواہیاں، بلکہ بہت ساری ہمارے ملکوں میں تو مقدمہ بازی عدالتوں میں چل ہی اس بنا پر رہی ہے کیونکہ بہرحال عدالت میں آپ نے جو دعویٰ کیا ہے اس کے لیے ایک ثبوت گواہی پیش کرنی ہوتی ہے. اس وقت آپ کو ایسے جو ہے وہ پیشہ ور گواہ جو کہ کسی بھی جگہ کھڑے ہو کر دھڑلے کے ساتھ یہ جھوٹ بول دیں. اور یہ اس سے بھی بڑی جو ہے وہ یعنی بنیادی طور پر آپ دیکھیں کہ ایک بیماری جو ہے وہ کس طرح سے جڑ پکڑتی ہے، کس طرح سے وہ کینسر کی طرح سرایت کرتی چلی جاتی ہے اور معاشرے کے اندر جو ہے اس کی خرابیاں اور اس کے جو ہے برے پہلو جو ہیں. اب یہی جھوٹی گواہی جو ہے یہ دیکھیے یہ سارے لین دین اور معاملات ان کو ڈسٹرب کرنے کے لیے ایک بہت بڑا انسٹرومنٹ اور آلہ بن گئی. اگر ایک شخص نے ایک قتل نہیں کیا ہے جی بے گناہ اس کو مقدمے میں پھنسا کر اور چند لوگ جو ہے جو چند ٹکوں کے عوض اس کے حوالے سے جھوٹی گواہیاں دینے کو تیار ہو جاتے ہیں. کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا اور اس کے بعد اس کے لیے وہ ایویڈنس فراہم کرنے کو تیار ہیں جو کہ کچھ بھی نہیں ہے. اور اس سے زیادہ جو ہے ایون وہ سرکاری اہلکار جی جو کہ پورے کاغذات تبدیل کر دیتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے ظاہر سی بات ہے وہ فریق ہیں اس لیے کہ وہ اس کو ٹیسٹیفائی کر رہے ہیں کہ جی یہ ہمارے ریکارڈ کے مطابق یہ اسی کے نام کی تھی، حالانکہ اس کا کچھ پتہ بھی نہیں ہے دور دراز تک. تو یہ وہ عمل جو ہے یہ آگے سے آگے بڑھتے ہوئے بنیادی بات وہی ہے کہ اگر بنیادی طور پر ذہن سے وہ محاسبہ اخروی، اللہ کے حضور میں حاضری اور وہ جو ہم نے گزشتہ نشستوں میں باتیں کی ہیں یہ جو کام بھی ہم کر رہے ہیں یہ اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو گو ان چیکڈ. ایسا نہیں ہے کہ یہ اس پہ کچھ نہیں ہوگا، کوئی محاسبہ نہیں ہوگا، بلکہ ان میں سے ہر چیز جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہی ہے. ہر کام کے لیے ہمیں جو اپنی ایسی بری حرکتیں ہیں ان پر ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہی کرنی ہے. اور ان میں یہ چیزیں جو ہیں یہ تو اور بھی زیادہ موقت یعنی اس جرم کی شناعت کو، اس کے خرابی کے پہلو کو اور زیادہ بڑھانے والی، میگنیفائی کرنے والی ہیں. اور ان سے بھی ظاہر سی بات ہے کہ اس کو تو بلکہ قرآن مجید میں تو اس کو شرک کے بعد جو ہے جھوٹی گواہی سے بچنے کے لیے جو ہے شہادت الزور جو ہے اس سے جو ہے وہ منع کیا گیا ہے. لیکن بات وہی ہے کہ اگر انسان جو ہے وہ ایک مادہ پرستی کا جو اینک اپنے آنکھوں پہ لگا لیتا ہے تو پھر اسے سوائے چند ٹکوں کے فوری فائدے فائدے کے اور کچھ اس کو آگے کی سوچتی نہیں ہے.
اصل میں اگر اس چیز کو ریلیٹ کیا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو نماز پنجگانہ فرض کی، اس میں ہر نماز میں ہر رکعت میں کھڑے ہو کر یہ اقرار و اعتراف کہ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، روز جزا کا مالک ہے. تو یہ کوئی وہ تو نہیں ہے کہ ایک ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی ہے، بے مقصد ایک کام ہے جو کروایا جا رہا ہے، الفاظ وہی دہرائے جا رہے ہیں. جی جی جی. اصل میں تو اس کے اندر اس حقیقت کا ادراک، شعور، احساس، اثر نو تازہ کرنا. وہ جو کہا کہ سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گرے لوح جبین تازہ کریں. تو اس میں اس عہد و پیمان کو تازہ کرنا، اس ایمان بالآخرہ کو تازہ کرنا. قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے تو قرآن مجید کے تو ہر صفحے پر آپ کو ہر صورت میں آخرت کا تذکرہ آپ کو کم و بیش ضرور ملے گا. تو یہ یاد دہانی. لیکن وہاں پر بھی وہی جو ابتدا میں ہم نے گفتگو کی تھی کہ ہماری محرومی یہ ہے کہ ہم نماز میں کھڑے تو ہیں، سن تو رہے ہیں، لیکن یہ نہیں پتہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کیا فرما رہے ہیں. تو اس میں ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ جہاں ہم اس کے احکام کو صرف اس کا ایک ظاہر ہی پورا نہ کریں، جی، بلکہ اس کے اندر جو اسپرٹ ہے، جی، جو روح ہے، جو جذبہ ہے، وہ بھی بیدار ہو. تو اس کے نتیجے میں انشاءاللہ یہ جو برائیاں ہیں ان کی بھی ایک تطہیر، ایک ایریڈیکیشن، اس کا بھی جو ہے وہ عمل مسلسل آگے بڑھے گا. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی ہمیں ذرائع میسر ہیں، جائز ذرائع، ان کے ذریعے سے اللہ کا یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں کے سامنے آئے. کیا آپ اس بات کی تائید کریں گے کہ ایمان بالآخرت کا جو ہے اس کا استحضار، جی جی وہ ایک تریاق ہے، وہ ایک علاج ہے جھوٹ سے بچنے کا؟ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ایک بات جو آپ کے سوال کے حوالے سے یہاں پر، کہ جتنا کسی شخص کا ایمان بالآخرت زیادہ مستحضر ہے، زیادہ تازہ ہے، زیادہ اس کو احساس اور شعور اس کا بیدار ہے، جی، اتنا ہی زیادہ اس کے عمل میں نکھار ہو. اعمال پر یہ براہ راست متاثر کرنے والی چیز جو ہے وہ ایمان بالآخرہ ہے. تو اس لحاظ سے عمل کی درستگی کا بہت زیادہ دار و مدار اس ایمان کی تر و تازگی، اس کے استحضار اور اس کی حاضری پر ہے. اور اس لیے ضروری ہے، یہ جو ہے یہی حکمت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی باقاعدگی کے ساتھ تلاوت، جی، کہ اس میں بھی یہی چیز، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ جو اقم الصلاۃ لذکری، تو یہ ذکر سے مراد صرف وہ مطلب ایک ایبسٹریکٹ قسم کی یاد نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن مجید اللہ کے ذکر کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اور اس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد دہانی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو ہم کیوں اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں، جی، ہمارا آغاز کیا ہے، ہمارا انجام کیا ہے، یہ ساری باتیں اس کے اندر واضح ہو کر سامنے آ جاتی ہیں. اور اس میں پھر انسان کو وہ ہر چیز اپنی اپنی جگہ اس کی جو ایک ریلیٹیو امپورٹنس ہے وہ بھی جو ہے اس کے سامنے واضح ہو کر آ جاتی ہے. کیا ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ ان تمام جو بھی ہم نے ابھی جھوٹ کی اقسام کا ذکر کیا، معاشرے میں لوگوں کو آگاہ کیا جائے؟ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، اور جھوٹ بولنے سے یعنی کہ میرا آخرت اس پر جو ہے وہ خراب ہوگی. یعنی کہ لوگوں کو آگاہی بھی تو کرانی چاہیے نا اس چیز. جی بالکل، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی مقصد اس گفتگو کا یہی ہے. اور یہ جو الحمدللہ ہمارا تقریباً دوسرا سیشن اس کے اوپر چل رہا ہے، جس میں بنیادی باتیں یہی آئی ہیں. یہ تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہم یعنی اچھا گمان اگر رکھیں تو ہم یہی سمجھیں گے کہ عمومی طور پر چونکہ معاشرے کے اندر یہ چیز ایک ناسور کی طرح عام ہو چکی ہے، اس کی برائی کا احساس ذہنوں سے نکل چکا، محو ہو چکا ہے. اب اس کو اثر نو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اثر نو زندہ کرنے کے لیے بھی طریقہ وہی اختیار کرنا پڑے گا جو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے اندر جو تبدیلی برپا فرمائی تھی، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ انقلاب یہ قرآن مجید. اس لیے ہماری گفتگو میں بار بار اس بات کی تکرار آ رہی ہے کہ اس میں جو بنیادی مرض ہے وہ تو ہے کہ جناب یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری پاکیزگی کے لیے، ہماری تطہیر افکار کے لیے، تطہیر اعمال کے لیے جو بنیادی چیزیں
جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں 2 چیزیں تمہارے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کا کلام ہے اور دوسرے میری سنت ہے، جب تک ان پر عمل کرتے رہو گے کبھی بھی ناکام نہیں ہوگے۔ اور اسی بات کو علامہ اقبال بھی کہا گیا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ بہت شکریہ اعجاز لطیف صاحب۔ ناظرین، ہماری اس گفتگو میں آج ہم نے یہ جانا کہ جھوٹی قسم اور جھوٹی گواہی یہ جھوٹ کی ایڈوانس سٹیج ہے اور اس سے معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جھوٹ کی ہر قسم کو پہچانیں اور اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔